लॉस हिस्ट्री मुस्लिम मार्शल आर्ट के अंदर आज पार्ट 6 योगा और सूफीज़म के दरमियान डिफरेंस के बारे में बताया जाएगा। आज के ज़माने के अंदर अगर हम मार्शल आर्ट की बात करते हैं तो हमसे कहा जाता है कि योगा बहुत कदीम ज़माने की हिंदुस्तान से रिवायत एक ऐसी रूहानी प्रैक्टिस है जो मार्शल आर्ट के अंदर इन्वॉल्व है। दर हकीकत सूफीज़म उससे भी पुरानी है और सदियों से चलती आ रही है। आज योगा में और सूफीज़म में क्या डिफरेंस है ये बताया जाएगा। दोनों में ही मुराकबे होते हैं, लेकिन इंसान के अंदर बहुत सारे दरवाजे हैं और हर दरवाजे का अलग काम है। कहा जाता है कि इंसान के चारों इर्द उसकी ज़िंदगी में हवा, पानी, आग, लोहा, लकड़ी और तमाम चीज़ों के असरात पाए जाते हैं जिसका असर उसके जिस्म में होता है। जिसमें अगर हम सूफीज़म की बात करें तो इंसान के गिर्द जिस चीज़ के बारे में बात की जाती है उसे कहा जाता है गयूबुल गैब, अराहुल कुद्दूसी, आलमे मलाकुत, आलमे नसुत, आलमे जबरूत, आलमे हरूत। और इन तमाम दुनिया के असरात में इंसान के अपने अंदर एक सिस्टम है जिस सिस्टम के तहत वो जिंदा रहता है, जिसे कहा जाता है सुल्तान ज़िक्र, यानी ज़िक्र में सबसे बड़ा ज़िक्र। दिमाग में मिसाल के तौर पे नफ्स है, सिर जो सीक्रेट है, क़ल्ब, रूह, खफी, अख्फा। ये तमाम चीज़ें इंसान के अंदर उसकी रूह और उसके जिस्म की कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं। और इसका जिक्र करने के इमाम अल-गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की भी तरीक़त मौजूद है, जैसे कि जुमात 1000 बार या अल्लाह, सब्तू 1000 बार ला इलाहा इल्लल्लाह, आहत 1000 बार या हय्युल या कय्यूम, इस्नन 1000 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलियुल अज़ीम, सलासा 1000 बार अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम, रबू 1000 बार इस्तग़फ़िरुल्लाहुल अज़ीम, खमिस 1000 बार सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दु। और इस तरह की कई अलग अलग प्रैक्टिसेस अलग अलग अल्लाह वालों, सहाबा इकराम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीमात मिली हैं। और ये सिर्फ तालीमात इसीलिए दी जाती है ताकि इंसान का ज़मीन पर और आसमान का ताल्लुक़ जुड़ जाए। और यही वो ताल्लुक़ है कि जिसके बाद अल्लाह ताला ख़ास इंसान के साथ कहा जाता है कि अल्लाह ताला का बंदा जो अल्लाह से दोस्ती कर ले तो अल्लाह उसके हाथ बन जाया करते हैं। वजह यही है कि जिस आदमी का अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत होगा वही शख्स दुनिया पर हुकूमत कर सकेगा। इन वज़ाइफ को लताइफ़ सित्ता भी कहा जाता है। लताइफ़ सित्ता यानी 6 लताइफ़। वाहिद लताइफ़ नफ्सियाती आज़ा हैं या बाज़ औक़ात सूफ़ी नफ्सियात में हिस्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और नफ्सियाती ख़याल की लिए भी। इसी तरह लफ्ज़ योगा संस्कृत की जड़ से है। जिस तरह मुसलमानों में सूफ़ी अंदाज़ को इख्तियार करने वाले को सूफ़ी कहा जाता है, इसी तरह योगा के अंदर योगा का इस्तेमाल करने वाले को योगी कहा जाता है। योगा में भी इंसान के जिस्म और रूह को एक जगह एक मुताबिक करने की मशक़ के हिसाब से किया जाता है और इसी मकसद के लिए योगा भी की जाती है ताकि इंसान का इनफरादी शऊर और उसके शऊर के साथ उसके जिस्म का ताल्लुक़, दिमाग, जिस्म, इन सब को इंसान की फितरत के ऐन मुताबिक बनाया जा सके। योगा की जड़ें संस्कृत से ज़रूर मिलती हैं, लेकिन हज़ारों साल पुराना होने के बावजूद ये हर सदी में बदला है और इसमें बदलाव आया है और आज के ज़माने में इसे अलग अंदाज में किया जाता है। सदियों से मुसलमान मार्शल आर्ट के साथ साथ सूफीज़म का इस्तेमाल करता था और इसी ज़रिए से वो ज़मीन और आसमान की ताकत को एक करने में कामयाब हो जाता था। इसका मतलब
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور سنت پہ عمل کرنا اور فرائض کو انجام دینا، یہ بھی ایک طرح کا تعلق جوڑنے کا ہی مقصد ہے۔ اور اسی مقصد کے لیے جس طرح ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ 7 سال کی ریاضت اور 1 گھنٹہ مراقبہ برابر ہے، اسی طرح سے یہ اپنی زندگی کو اسلام دین شریعت کے مابین کرنا ہی اصل حقیقت ہے۔ مسلمانوں کی پرانی جڑیں اگر ہم دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ چلنا ہی اہم کردار ادا کرتا تھا، اور ساتھ ساتھ اس کے بچاؤ کے لیے مارشل آرٹ کا اقدام۔ مسلمانوں کی مارشل آرٹ میں صوفی ازم کا شامل ہونا لازمی ہے، اور اسی طرح ہندو مذہب کے اندر یوگا کا استعمال ان کے لیے لازمی ہو سکتا ہے۔ صوفی ازم کے بارے میں بتاتے چلیں کہ یہ ساؤتھ ایشیا کے اندر بہت تیزی سے پھیلا، اور ویسٹ انڈیا کے اندر بھی اس کی جڑیں بہت پرانی پائی جاتی ہیں۔ ویسٹ میں بھی اس کو قبولا گیا اور کئی لوگ اس کے فالوور آج بھی موجود ہیں۔ صوفی ازم مسلم کلچر کے لیے اہم ہے، اس لیے مسلم اس کی پریکٹس کرتے ہیں، جیسے عیسائی اپنے چرچ کے اندر، اپنے کرسچینٹی کے اندر جو بھی ان کے بیس ہوتی ہیں وہ انہیں تعلیم اس کی حاصل کرنا پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن وہ ان کے مذہب کا حصہ ہے۔ ایسے ہی ہر مذہب کا اس کا روحانی تربیت اس میں لازمی ہوتی ہے، لہٰذا مسلمانوں کے لیے صوفی ازم ہی سب سے اہم ہے، جسے شاید آج بہت کم لوگوں نے اپنایا ہوا ہے۔ صوفی ازم کا اگر ہم خیال کریں تو اس میں ہمیں جو آئیڈیاز ملتے ہیں اس میں ابدال کا ذکر ہے، الانسان، الکامل، البقاء، درویش، دھوک، فکر، فنا، حال، حقیقہ، احسان، عرفان، عشق، کرامت، کشف، لطائف، منزل، معرفہ، نفس، نور، کلندر، قطب، سلسلہ، صوفی کاسمولوجی، صوفی میٹافزکس، صوفی فلسفی، صوفی پوٹری، صوفی سائیکالوجی، سالک، تزکیہ، ولی، یقین۔ اور اگر ہم اس کی پریکٹس کی بات کریں تو نشید، ذکر، حضرہ، مراقبہ، قوالی، سمع، ہیرنگ، زیارت، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جس سے انسان اپنے اندر کی ظاہر کو اور باطن کو ایک کرنے کی پریکٹس کر سکتا ہے۔ اس میں الگ الگ سلسلے ہیں، رفع، قادری، شہدلی، نقشبندی، چشتیہ، سہروردیہ، خلوتی، رحمانی، بداوی، دسوکی، با علوی، تجانی، درقاوی، ادریسی، سنیوسی، بہرامی، جلویتی، مس بھنداری، ملاماتی، مرودی، صلہ منیہ، صلہ یہا، عظیمیہ۔ ابتدائی اسلامی تاریخ سے ہی تصوف مسلمان کا اندرونی داخلی عمل کے طور پہ موجود تھا۔ تصوف کی ابتدائی شخصیات میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس پر عمل درآمد کر چکے ہیں، اور ان کے ساتھی ان کے ذریعے سے، جو صحابہ اکرام کہلاتے ہیں۔ صوفی احکامات میں جو تعلیم ملی گئی اس کو کہا جاتا ہے بایا، اور دوسرا ہے مبیہ۔ یہ خاص مراقبے کی تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے احباب کو دیا تھا، جو آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اور صحابہ اکرام کو ملا تھا۔ اور ان تعلیمات کا عام ہونے کے بعد صحابہ اکرام نے اپنے آپ کو خدا کی خدمت میں پابند کر دیا تھا۔ یہی وہ اجزاء ہیں کائنات کے جو مارشل آرٹ کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے صحابہ اکرام کے اندر آئے، اور اس کے بعد تابعین کے ذریعے اور مزید صدیوں کے ساتھ آگے جاتے رہے، اور صوفی ازم ایک خاص قلبی طاقت کا ایک ذریعہ ہے جو آج مارشل آرٹ کے اندر نہیں پایا جاتا، جس کو واپس مارشل آرٹ میں لانے کی سخت ضرورت ہے۔ تمام عناصر اجزاء کو آپ سے ڈسکس کرنے کی صرف یہی ایک وجہ تھی کہ آپ لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ کائنات کے اندر جو طاقت ہے وہ اصل طاقت انسان کی نہیں، خدا کی ہے، اور خدا کی طاقت کے احکامات کے ذریعے جو انسان اس پر عبور حاصل کرتا ہے تو اللہ اسے زمین پہ رسوا ہونے نہیں دیتا۔ لہٰذا ہمیں اپنے اعمالوں کو بہتر کرنا ہوگا، ہمیں توبہ کرنی ہوگی، گزرے ہوئے اور آنے والے گناہوں سے بچنا ہوگا، اور اس کی سخت توبہ کے ساتھ ساتھ
اپنی روح اور اپنے جسم کو طاقت بخشنے کے لیے اسے ایک کرنا ہوگا۔ وہ نماز ہے، وہ قرآن کی تلاوت ہے، صحیح قرآن کی تلاوت کے ساتھ اپنی اصلاح ہے، اور اس کے لیے اولیاء اللہ سے تعلق ہونا بہت ضروری ہے، اور اولیاء اللہ ہونا اور اس کو ثابت ہونا یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص خود کو اولیاء اللہ بنا کر ولی بنا کر پیش کر دے، یہ قطعی مطلب نہیں کہ وہ اولیاء اللہ ہے۔ جنوبی مشرقی ایشیا کے مسلم ممالک میں مارشل آرٹ کے انتخاب میں اسلام پسندی کا عمل ہوا، جس نے روایتی طرز عمل کو شکل دی گئی۔ چین میں مسلمان کنگ فو مقامی چنگ زینگ سی میں ہوا، جس کا مطلب ہے پاکیزہ جگہ، جسے ہم مسجد کہتے ہیں۔ یہ ہماری الفاظ کی زبان نہیں، یہ چینی زبان ہے۔ پاکیزگی کی حقیقت مسجد ہے، اور عربی زبان میں اسے استعمال کی جاتی تھی، یعنی کہ چین میں بھی عربی زبان کا استعمال ہی کیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پہ بسم اللہ خدا کے نام پر کسی عمل کو شروع کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ جاپانی کراٹے کے اندر جس طرح کھیا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کھیا کسی روحانی ملاقات کے سبب یہ الفاظ استعمال کیا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ الفاظ بنا دیا گیا ہے، لیکن اس کا تعلق رکوع سے ہے۔ رکوع کا مطلب اسلامی رکوع نہیں، بلکہ جاپانیوں کا بدھزم مذہب سے تعلق رکھنے والا رکوع، جو ان کے مذہب کی یاد دلاتا ہے۔ کنگ فو کے حواسی نے یعنی ہوئی کے لوگوں نے یہ طرز قبول کیا، اور ان کے مدارس اسکول کے نصب معاشرتی زندگی اور مذہبی زندگی کا حصہ بن گیا، خاص طور پر تہوار کے موسم میں رمضان المبارک، عید الفطر، روزہ افطار کی دعوت، دوران عید الاضحیٰ، قربانی کی عید اور عید میلاد النبی یعنی نبی کی ولادت کا دن۔ ہوئی یعنی حسی برادران ان تقریبات کے لیے مسجد کے کورٹ میں صحن میں جمع ہوتے اور کنگ فو کے مظاہروں میں نمائشوں کے ذریعے تقریب پیش کرتے۔ جب نماز کی ادائیگی کی گئی، اس طرح کی پرفارمنس میں حسی کاشی فارم شامل ہوئے۔ اس کا مطلب تھا 7 واریئرز کے طور پر انہیں جانا جانا۔ اس وقت اسی کنگ فو کو لیو ہی کوان کے نام سے جانا جاتا تھا، اور یا پھر 6 ہارمونز باکسنگ۔ تاہم صدیوں کے دوران مسلم عربی کے نام کو چینی میں تبدیل کیا گیا، جو دونوں نقاصوں کے مطابق تھا، لیکن چینی ہسٹورین افراد کے عقائد کا تذکرہ کرنے میں ناکام رہے، اور قومی ریکارڈ میں درج چینی مسلم کامیابیوں کو غلط انداز میں پیش کیا گیا۔ کچھ مردوں نے اپنی ہان بیواؤں کو لقب اختیار کیا، اور دوسروں نے محمد کے لیے ماں، حسن کے لیے ہا یا حسین کے لیے اور ہو استعمال کیا، طاہر کے لیے توئیں، ناصر کے لیے نا اور شاہ جیسے نام استعمال کیے۔ سلیم اور اس طرح کے لقب جیسے ماں، شاہ، زا 13 الفاظوں کے لیے سید سینی کے نام سے ماخوذ کیا۔ سب سے مشہور سرنیم میں سے ایک صوبہ ہوبیو میں تنگزاؤ کاؤنٹی کے ما فیملی کا ہے۔ یہ اصل میں افسانوں میں ماسٹر محمد ما ہو چینگ ہو سے تھا، جیسے زینگ ہی 1433 اور 1371 عیسوی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یونان کے 7 پیروں کے ہجری ہیرو یعنی 7 نیول فوٹ کے نام سے ہیرو مشہور تھے، جو مارشل آرٹ کے ماہر فن کے ایکسپرٹ میں شمار ہوتا تھا۔ آج کی اپنی اس ایپیسوڈ کے اندر ہم نے آپ کو ایک ایسی انفارمیشن دی جو نہ کسی کتاب سے ملے گی، نہ ہی کسی انسائکلوپیڈیا اور گوگل سے۔ یہ ریسرچ بیس
ہسٹری ہے جو آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، اور آئندہ آنے والی قسط کے اندر ہم مزید اس کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہاں صرف ہم آپ کو یہ بات بتاتے ہوئے چلیں گے کہ کس طرح سے ہمارے ہی عربی ناموں کو اور ہمارے آباء و اجداد کے بزرگوں کے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام تک کو استعمال کر کے الگ چینی نام سے بدل کر آج چینی مارشل آرٹ کے نام سے دنیا بھر میں مشہور کر دیا گیا ہے۔ ہمیں اپنی تاریخ کو جاننا ہوگا، اور اس کے لیے میں اپنی کوشش تو کر رہا ہوں، آپ اپنی کوشش ضرور کیجیے گا۔